मुख्तसर सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा जो मौजू जश्न ईद मिलादुन्नबी और हफ्ते वहदत के ऊपर उलमा के साथ मुसलसल जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा ब्रेक के बाद, और हम दोबारा चलेंगे। हमारे दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मौलाना हुसैन मेहदी हुसैनी साहब हिंदुस्तान से, और अमेरिका से मौलाना महबूब मेहदी आबदी साहब। एक मरतबा फिर आप दोनों हजरात की खिदमत में सलाम अकीदत मोहब्बत पेश करते हैं और प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है क़िबला हमारी? जी हाँ, जी जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क़िबला जहाँ से गुफ्तगू को नाज़रीन हमने रोका था, वहीं से उसको कंटिन्यू करेंगे और मौलाना हुसैन मेहदी हुसैनी साहब की तरफ आगे बढ़ेंगे। क़िबला बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपने की। थोड़ा सा इसको और आगे हम बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि रिसालत माब को उम्मत का एक तबका है। मैं उसको एक बहुत बड़ी जमीयत नहीं कहूँगा, हाँ, मगर एक तबका ज़रूर है, एक मकतब फ़िक्र है जो इस बात के ऊपर मुज़िर है कि उनको अपने जैसा बशर समझते हैं। हालांकि उनके पास हर किस्म का आदमी है, उनके पास जो है वो मुफ्तियान भी हैं, मुहद्दिसीन भी हैं, उनके पास उलमा भी हैं, मगर क्यों वो रसूलुल्लाह को अपने जैसा बशर समझने पर जो है वो इस वक्त तक कायम है? इसकी क्या वजह है? इल्लत व गायत क्या है? देखिए, कुरान मजीद की आयत है, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। अगर आदमी ये देखे कि पैगंबर को परवरदिगार आलम ने मुस्तस्ना किया है कि वो जिस्म हमारे जैसा रखते हैं, शक्ल सूरत हमारे जैसी है, खाते पीते हमारे जैसे, मगर साहिब वही हैं। जब साहिब वही सही। हैं तो हमारे में और नबी में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि फ़लसफ़े की इस्तिलाह को मैं इस वक्त नहीं, हुक्मुल अमसाल फ़ीमा यजूज़ फ़ीमा ला यजूज़ वाहिद, यानी पहले इस बात की मैं तशरीह कर दूं, अगर करंट लोहे में आता है तो लोहा चाहे लंदन में हो या अमेरिका में हो या इंडिया में हो, हर लोहे में करंट आएगा। और अगर एल्युमिनियम है तो करंट ना तो इंडिया में जाए उसमें आएगा, ना अमेरिका में, ना लंदन में। तो ये देखना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने नबी अव्वल को जब बनाया था तो उसे जाहिल बनाया है या उसे आलिम बनाया है, हमसे बेहतर बनाया है या हमारे जैसा बनाया है। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, आदम को बनाया तो परवरदिगार आलम ने इल्म दे के ज़मीन के ऊपर भेजा था, उन्हें जाहिल नहीं भेजा, नबी बना के ओहदादार दिया। नबी आखिर से पहले वाला जो नबी था जिसको साहिब शरीयत बनाया, उन्होंने गहवारे में कहा, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जअलनी नबिया। तो आदम भी अल्लाह की तरफ से साहिब इल्म थे, पैगंबर भी जो ईसा थे वो भी साहिब इल्म थे। जब वो उस सिलसिले की आखिरी कड़ी आती है तो आखिरी कड़ी के सिलसिले में ये सारे शुबहे किसकी तरफ से हैं? उन लोगों की तरफ से है जिनको कुरान ने बयान किया, लन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ऐ मेरे नबी, आपसे कोई राज़ी नहीं हो सकता है। ये सारे शख्साने उधर ही से आए हैं जो हमारे बज़्म में और हमारे अहले कलम के दरमियान भी आ गए। अगर हमारे अहले कलम इल्म कलाम की दुनिया में मजबूत होते तो कभी भी नबी अकरम को ये नहीं कहते। मैं कुछ बरसों पहले गया हुआ था मदीने मुनव्वरा, तो वहाँ के ऊपर उस बदबख्त ने ये कहा कि ये मिट्टी की तरह ज़मीन में सड़ और गल गए हैं। अब आप ये बताइए, जिसका ये नज़रिया हो कि नबी सड़ और गल गए हैं, मिट्टी में फना हो गए हैं, उनके सामने कुरान की ये आयत नहीं है? इरशाद हो रहा अल-यौम नुनज़्ज़िबकुम, कुरान मजीद की आयत है कि अल-यौम, आज फ़िरऔन के लिए कि आज मैं तुम्हारे जिस्म को बचा लूँगा। और आज तक फ़िरऔन का जिस्म बचा हुआ है। जब जालिम का जिस्म अल्लाह बचा सकता है तो जो परवरदिगार तौहीद है क्या उसके जिस्म को नहीं बचाएगा? लेकिन सारा मसला यही है
کہ جب گھٹی میں دشمنی اہل ہے، بیت کے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ گھٹی میں دشمنی والی جو آپ بات کہہ رہے تھے، وہی معاملہ وہیں پہنچ جاتا ہے جی پھر تو۔ بس وہی ہے، چونکہ اہل بیت سے دوری، پیغمبر نے فرمایا ہی ہے کہ ہمیں یا تو علی نے پہچانا ہے یا خدا نے پہچانا، یا پھر علی کے بیانات کی روشنی میں، نبی کے بیانات کی روشنی میں۔ نبی کو جس قدر بھی ایذا پہنچی ہے، خود پیغمبر نے ما اوذی نبی ان قط تو کما اوذیت، جتنا مجھے اذیت دی گئی اللہ، اتنا کسی کو اذیت نہیں دی۔ اذیت کے معنی ہی یہی ہیں کہ شناخت و معرفت پیغمبر وہ کسی کو نہیں ہوئی، اور امت اسلامیہ کے لیے یہ ایک درد بھری گھڑی ہے کہ ان کے درمیان سے رنگیلا رسول لکھا گیا، ان کے درمیان سے شیطانی آیات لکھی گئیں۔ الحمدللہ کسی بھی شیعت کی طرف سے اس طرح کی کوئی کتاب بھی نہیں آئی، کوئی ایسا رسوا کر دینے والا رسالہ بھی نہیں آیا، حتیٰ کہ وہ مستند کتابیں، میں آپ کے ٹی وی پر ان کتابوں کا نام نہیں لوں گا، حد ہو گئی۔ یہاں تک تو بات پہنچ گئی کہ یہ کہا گیا کہ پروردگار عالم جب بعثت فرما رہا، نبی بنا رہا تھا، تو جبرائیل آئے اور آنے کے بعد سینے کو چاک کیا، چاک کرنے کے بعد اللہ زمزم سے پیغمبر کے دھویا، قلب کی اس سیاہی کو دھو دیا۔ حد ہو گئی، اتنا مسلمان گر چکا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ اسماعیل کی ایڑی سے نکلا ہوا زمزم اور سید المرسلین کا قلب دھویا جا رہا ہے۔ یہ فقط و فقط اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو بیان کیا کہ جو زمزم یعنی جناب اسماعیل کی ایڑی سے برآمد ہو رہا ہے، اور اس سے جو ہے وہ خاتم الانبیاء کے قلب کو وہ دھلوائے ڈال رہے ہیں۔ یہ سب تمام چیزیں اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی اور ان سے دوری اور ایک گھٹی کے اندر جو ایک عداوت پڑی ہوئی ہے، ان چیزوں کو، شاخسانے کو ظاہر کرتی ہے۔ قبلہ عابد صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو نہ صرف جو ہے وہ اپنے جیسا بشر کہا گیا، بلکہ امی بھی کہا جاتا ہے، اور جو ہے وہ آپ کے اوپر ہذیان کی بھی تہمت لگائی گئی جب کاغذ و قلم والا واقعہ ہوا، کرتاس والا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ اس پر میں چاہوں گا کہ اس پہ کچھ گفتگو ہو۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم عابد صاحب، امیر الحسن بات کر رہا ہوں۔ آپ کو اور مولانا صاحب کو میری طرف سے بہت سلام، علیکم اور السلام عمر صاحب، علیکم السلام۔ جزاک اور اللہ، جشن عید میلاد النبی آپ کو اور تمام دنیا میں مومنین اور مومنات کو۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ فرمائیے میرے اور بھائی۔ بھائی بہت خوبصورت سبجیکٹ ہے، اور ظاہر ہے سورج کو چراغ دکھانے کی اترادت ہے مولانا کی موجودگی میں، میرے جیسا عاجز آدمی اگر کچھ عرض کرے تو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اس عداوت کی وجہ محمد و آل محمد پر زمان اور مکان کا اطلاق ہے۔ 1400 سال ہو گئے ہیں، لوگ انہیں اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں اور اپنے جیسا ہی ثابت کرنے پر تلے ہیں۔ اسی وجہ سے نہ یہ سارے مسائل ہیں کہ وہ دیکھیے، صرف اتنی بات سمجھ لی جائے کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں بے شک واقع نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہر چیز، حیات، موت، ہر چیز جو ہے ان کے صدقے میں پیدا کی گئی۔ بالکل ایسے ہی۔ تو آپ زمان اور مکان کا کیسے اطلاق کر سکتے ہیں ایسی پاک ہستی کا؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، قبلہ نے بڑی ابھی خوبصورت بات کی۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری والدہ کہتی تھی کہ ہاتھ دھو اور کلمہ پڑھو، گویا پاکیزگی کے لیے۔ تو جس نبی کے نام لینے سے آپ کو پاکیزگی ملتی ہے، اس کے جسم اطہر میں کیسے ناپاکی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، تو سبحان اللہ۔ دنیا سوچتی نہیں ہے اور غور نہیں کرتی۔ جی بس بات میری تو یہی ہے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں، دنیا رسول اللہ کو اپنے جیسا ثابت کرنے کی تلی ہے، اور اس وجہ سے نا یہ ساری بےعزتیاں ہو گئی۔ بہت شکریہ، سب کو بہت ایک بار شکریہ، پھر سلام۔ جزاک اور اللہ۔ ایک اگر آپ اجازت دیں، میں تھوڑا بہت لکھتا ہوں، تو اگر آپ اجازت دیں تو 3 شعر مختصراً اگر ایک آدھ شعر صرف حاضری کے لیے بارگاہ اہل بیت میں ہو جائیں، کیونکہ علماء انتظار کر رہے ہیں۔ جی تو لکھا ہے کہ صدیوں سے ہم لکھتے آئے جس کا ذکر خاص مسلسل، مان لیا نہ ہو پائے گا اس پر یہ مضمون مکمل۔ صحیح۔ سارے یہ القاب ہیں جس کے، طٰہٰ، یاسین اور مزمل،
اور تیری نعت کا میرے مولا ٹوٹے گا نہ کبھی تسلسل. جزاک اللہ. تو درود پر محمد و آل علیہ محمد. محمد علیہ السلام. اللہم صلی اللہ محمد. صلی جزاک اللہ اللہ. محمد جزاک اللہ. وعلى بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ اس گفتگو کا ناظرین جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. قبلہ سوال میں دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے ابھی جو بات کی وہ اپنے جیسے بشر کے اوپر قبلہ صاحب نے اس کے اوپر گفتگو فرمائی. آپ کو امی بھی کہا گیا, ہذیان کی تہمت بھی لگائی گئی کاغذ و قلم والے معاملے پہ, اور یہ کہ 40 سال کے بعد آپ جو ہے وہ نبی بنے. اس کے اوپر قبلہ کیا فرمائیں گے؟ یہ تقریباً 4 سوال ہیں اور ان سوالوں کا ایک ہی جواب ہے ہاں. کہ دیکھیں, اللہ کو اگر کوئی شخص رسول سے نہیں سمجھے گا تو وہ کافر یا مشرک ہو جائے گا فوراً. اگر آپ سے پوچھیں کہ اللہ کون ہے جس کی آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ نے بتانا شروع کیا ایسا اور ویسا, تو شرک ہو جائے گا, اس لیے کہ آپ خدا کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. اس کا جواب ایک ہے کہ اس خدا کی ہم عبادت کر رہے ہیں جس کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصطفیٰ نے کرایا. بس سبحان اللہ. اسی طرح رسول کون ہے؟ آپ کے جیسے ہیں, ہمارے جیسے ہیں, نہیں ہیں, کیا ہیں؟ آپ نہ کچھ اپنی طرف سے بتائیں. اللہ نے کسی کو معین کیا ہے ان کا تعارف کرانے کے لیے, اور وہ کون ہے؟ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے بغیر رسول کو کوئی انسان, کوئی مسلمان, کوئی شخص سمجھ ہی نہیں سکتا. رسول اللہ کو آپ نہیں پہچان سکتے, نہیں سمجھ سکتے بغیر علی کے. کوئی دعویٰ نہیں ہے. میں اس کو بہت ہی سمپل, بچے بھی سمجھ جائیں, وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ ہم جیسے بشر ہیں, پھر امی ہیں, اس کے بعد پھر جو ہذیان کی ان پر نسبت لگائی گئی, پھر 40 سال کے بعد, یہ چاروں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ علی سے سمجھیں گے تو آپ کبھی بھی نبی کو اپنے جیسا نہیں کہیں گے. کچھ بھی ہو جائے, دنیا دور سے ادھر ہو جائے, آپ یہ نہیں کہیں گے نبی مجھ جیسا. نبی مجھ جیسا صرف وہ کہے گا جس نے نبی کو علی سے نہیں لیا, کہیں اور کسی اور سورس سے لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو نبی نے ہمیشہ اپنے جیسا کہا, جیسا نہیں, اپنا نفس کہا. اللہ نے کہلوایا کہ کہو تمہارا نفس ہے, نفس ہے, وہی ہے, بس وہی ہے, علاوہ نبوت کے کوئی فرق نہیں ہے. اس علی نے کبھی نبی کو اپنے جیسا نہیں کہا. آپ بھی توجہ کریں, نبی نے ہمیشہ علی کو اپنے جیسا کہا ہے. علی نے احترام نبوت یہ سکھایا کہ جو واقعاً نبی جیسا تھا اور نبی جس کے جیسے تھے, اس نے کبھی نہیں کہا نبی مجھ جیسے. ہمیشہ کہا انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلام ہوں. اگر آپ کہہ دیں کہ علی غلام تھے تو آپ بھی اسلام سے شاید خارج ہو جائیں, اس لیے کہ خلاف واقع غلام نہیں تھے, لیکن وہ خود مقام انکساری میں نبی کی عظمت دنیا کو بتانے کے لیے اور ہمیں بتانے کے لیے کہ نبی کون ہے, کہہ رہے ہیں انا عبد من عبید محمد. تو اگر علی سے, یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی توہین کرنے والے ہیں نبی کے آج تک پوری ہسٹری میں دیکھ لیجئے, ہمارے زمانے میں بھی, ہمارے دور میں بھی, سلمان رشدی تک آ جائیے, جتنے لوگ ہیں کوئی بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو مذہب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہو, علی کا پیرو ہو اور اس نے کبھی نبی کی توہین کی ہو. اور یہ بات یہاں سے لے کر وہاں تک پہنچ جاتی ہے جو آپ نے کہا ہذیان کی نسبت. ہذیان کی نسبت یعنی عجیب بات ہے, آج پیغمبر اسلام پر اپنی جان نثار کرنے والے, ذرا کسی نے توہین کر دی, یہ مسلمان, میں کہتا ہوں 95 مسلمان واقعی بڑے مخلص ہیں اور پیغمبر سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ کیسے اس بات کو برداشت کر لیتے ہیں کہ کوئی شخص نبی کی توہین کرے اور ان پر ہذیان کی نسبت. اچھا یہی نہیں ہے, دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ تاریخ میں بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھائی گئی نہیں, اس لیے کہ جمعے کی نماز کوئی شخص اکیلے نہیں پڑھ سکتا. پڑھائی گئی کا مطلب کیا ہوا, کچھ لوگوں نے پڑھی. ہمیں تعجب پڑھانے والے پر نہیں ہے, پیچھے پڑھنے والوں پر ہے. ہمیں تعجب یہ نہیں ہے کہ کسی شخص نے نبی کی شان میں گستاخی کر کے کہا کہ ان الرجل لا یہجر. یہ حیرت کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ہسٹری میں موجود ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ ہوا ہے, بلکہ قتل تک کی جو ہے کوششیں کی گئی. لیکن
حیرت کہاں ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ فاختلف من فی البیت، جو گھر میں موجود تھے اس وقت ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. کسی نے کہا قلم دے دو، کسی نے کہا قلم نہیں دو. ساری حیرت جو آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی اور آج تک کوئی سمجھا نہیں سکا مجھے کہ بھائی ایک ایسے شخص کو جو کھل کے نبی کی شان میں کھڑے ہو کے گستاخی کر رہا ہے، اس کو سپورٹر کہاں سے مل گئے؟ اور ایسا کیسا ہو گیا کہ دو گروپ ہو گئے، ایک وہ کہہ رہا ہے جو نبی کہہ رہے ہیں، ایک وہ کہہ رہا ہے جو دوسرا کہہ رہا ہے. اس کا مطلب دو فرقے تو وہیں بن گئے تھے، فرقے تو دو وہاں بن گئے تھے. تو اذان محترم کہنا صرف یہ ہے میرے بھائی کہ علی سے لو رسول کو، تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. امی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. امی، ابھی کسی کے علم کا آپ کو کیا پتا میں کتنا بڑا عالم ہوں یا جاہل ہوں؟ آپ کو کیا معلوم کہ مولانا حسینی صاحب جو ہمارے سامنے تشریف فرما ہے یہ کتنے بڑے عالم ہیں؟ ان کے علم کا اندازہ یا تو خود ان کے اپنے کلام سے اور قلم سے ہوگا، یا ان کے استاد کو دیکھیں کون ہے اور ان کے شاگرد کو دیکھیں کون ہے، شاگرد سے ہوگا. سبحان اللہ. رسول اللہ کے بارے میں اگر تم کو شک ہے کہ بھئی وہ امی کس مفہوم میں ہیں، ان کے شاگرد کو دیکھ لو. کہیں دکھا دو، میں چیلنج کرتا ہوں تمام امت مسلمہ کو کہ علی نے کسی اور سے کچھ سیکھا ہو کبھی. سیکھا ہو. اگر علی کاتب بھی ہیں، علی لکھتے بھی ہیں، علی پڑھتے بھی ہیں، علی خالق نہج البلاغہ بھی ہیں. بھائی یہ علی علم کی ان انتہاؤں پر ہیں کہ لا یرقى الی الطیر، مجھ تک طائر فکر پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ سلونی کا دعویٰ کرنے والا، یہ علم کہاں سے آیا؟ فرماتے ہیں کہ جو مجھ کو ملا نبی سے ملا. ایک ہی استاد ہے، بس ایک استاد، جس کے شاگرد کو تم ان پڑھ نہیں کہہ سکتے، اس کے استاد کو تم نے امی بمانے ان پڑھ کیسے لے لیا؟ تو علی کس قدر دشمنی ہے کہ نبی کو علی سے لو. اور جو شخص بھی نبی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنے، 40 سال کے بعد نبی بنے، آدم آبگل کی منزل میں سے، پھر بھی علی ہی بتائیں گے تم کو، پھر بھی علی تم کو دکھائیں گے کہ جس کا وسیع پیدا ہوتے ہی آسمانی کتابوں کی تلاوت کر رہا ہو اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہو نزول قرآن سے قبل، اس کا استاد اور اس کا نبی جس کو اس نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا اور اس کا کلمہ پڑھا، اس کی 40 سال بعد کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں 40 سال کے بعد، وہ پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ 40 سال کے بعد کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اصل میں کچھ ایسے لوگوں کے پیچھے امت ہو گئی جو کہ خود 50 60 سال میں آئے نا، تو 40 سال یہاں ڈال دیں. مصیبت یہ ہے. بالکل بالکل، وہ اصل میں بات یہ ہے، بہت عمدہ بات آپ نے کہی. بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ کچھ شخصیتوں کو نبی تک نہیں پہنچا سکے، تو ان کو کیسا کر نبی کے وہاں تک لے آؤ. لیکن درمیان میں علی ایسے ہیں کہ نہ نبی کی شخصیت کو گھٹنے دیں گے اور نہ دوسروں کی شخصیتوں کو بڑھنے دیں گے. وہ ایک بیلنس میں ایک اعتدال ہے. السلام علی میزان الاعمال، وہ میزان ہے درمیان میں، وہ درمیان ہر چیز کو حد فاصل ایک کھینچے رہیں گے. نبی رہیں گے اور غیر رہیں گے. یہ شخصیت جو ہے نا، صرف ہر سوال کے جواب کیا ہے؟ علی سے سمجھو. علی تم کو بتائیں گے کہ نبی امی تھے کہ نہیں. علی تم کو بتائیں گے کہ نبی جو ہے 40 سال کے بعد نبی بنے یا پہلے نبی بنے. علی کی شخصیت خود ان کا فعل آپ کو بتائے گا کہ بشر مثلکم بتائے گا کیا ہے. تمام مفاہیم علی کے ذریعے سے معلوم ہوں گے. علی تعارف کرائیں گے نبی کا. اب جو علی کا دشمن ہے وہ نبی کو سمجھ ہی نہیں پائے گا. تو بات وہیں آ گئی جو مولانا حسینی فرما رہے تھے کہ سب مسئلہ دشمنی کا اہل بیت کی. اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے نبی کو کیسے سمجھ سکیں گے؟ اہل بیت سے دشمن. صحیح. اچھا یہاں پر میں قبلہ علامہ حسینی صاحب سے ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ ابھی عموماً جب سیرت کی گفتگو ہوتی ہے تو ایک آیت پیش کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ امتوں پر بھی شاہد ہیں اور اس امت پر بھی شاہد ہیں اور سب کے اعمال آپ کے سامنے ہیں، آپ کو پیش کی جاتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، تمام چیزیں ہیں. پھر دوسری جگہ پر ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو حوض کوثر پر لایا جائے گا تو آپ کہیں گے میرے اصحاب تھے، یہ تو فلاں تھے. حالانکہ اگر ذہن دوڑایا جائے، دیکھا جائے کہ کاغذ و قلم والا واقعہ آپ کے سامنے ہی ہوا. پھر اس کے بعد
آپ شاہد ہیں تو یہ تمام جو کچھ کارستانی اس کے بعد ہوئی، سقیفہ ہوئی، یہ سب ہوا، کربلا ہو گئی، مطلب اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ تو پھر کیوں کہیں گے اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ کیوں کہیں گے ارے بھائی وہ کہیں گے نہیں انہوں نے آپ کے بعد بہت کچھ کیا، تو یہ کیوں کلام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، میں برادر محترم محبوب مہدی صاحب کی گفتگو کے ایک ٹکڑے میں مزید ایک اضافہ کر دوں جو آپ کے سوال کا حصہ ہے۔ دیکھیے، دل صحیح، اور زبان اگر ساتھ ہے تو مومن ہے، دل اور زبان اگر ساتھ نہیں ہے تو منافق ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ذہن میں رہنا چاہیے کہ جنہوں نے واقعہ قرطاس میں قلم نہیں دیا وہ دل سے جانتے تھے کہ یہ لکھ سکتے ہیں، اگر اور کیا لکھ سکتے ہیں؟ ورنہ برجستہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ کو میں قلم دے دوں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو امی اور جاہل ہیں۔ معلوم یہ کہ یہ واہ زبان سے واہ جاہل واہ کہتے واہ، تھے، سمجھتے تھے کہ یہ لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، تو آپ دوسری بات یہ ہے سبحان کہ اللہ، نبی کبھی ہذیان نہیں بڑھ سکتا، قرآن کی گارنٹی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیغمبر اس وقت تک عبادت کیجئے جب تک کہ آپ کی موت نہ آ جائے۔ کبھی دیوانے پر عبادت واجب نہیں ہوتی۔ اللہ پیغمبر اکبر، گارنٹی اکرم ہو گئی، کو حکم دے رہا ہے سورہ مبارک ہجر میں سبحان کہ اللہ، وَاعْبُدْ سبحان رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ سلامت رہے، جائے آپ جزاک اللہ، عبادت کرتے رہیے۔ ہنگام موت بھی پیغمبر صحیح الذہن تھے، اور جب صحیح الذہن ہیں تو جو چیز بھی قرآن کے مقابلے میں آئے گی اسے دیوار پر دے مارا جائے گا، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو کبھی بھی سراہا جائے۔ اب آپ نے جو سوال فرمایا ہے، اب اس شاہد والا، سوال کو جی شاہد والا دوبارہ کر دوں سوال، یہ آپ کے ذہن میں ہے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے آپ کو لوگوں کے حالات کا ناظر بنایا ہے، دیکھنے والا بنایا ہے، گواہ بنایا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، یہ حدیث پیغمبر اکرم کی کہ حوض کوثر پر جب لوگ پہنچیں گے تو وہ تشنگی کی بنیاد پر جھومتے ہوئے اور ٹوٹے پڑیں گے حوض کوثر پر، تو وہاں کے اوپر آواز آئے گی، وہ خود کہہ رہے ہوں گے پیاسے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں۔ تو جس وقت وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کا امتی ہوں، پھر ندائے الہی آئے گی کہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ پیغمبر جانتے ہیں ندائے الہی آئے گی، اور ندائے الہی انہیں سنے گی، یہ سنیں گے اسے، اور اس کے بعد سے صحیح، اب تو ماشاءاللہ دنیا بہت ایڈوانس ہو رہی ہے، شاید وہاں کے اوپر وہ پردے ہٹا دیے جائیں جو ان کے اور اعمال کے درمیان پڑے ہوئے ہیں، وہ ہٹا دیے جائیں گے تو وہ خود اپنی کارستانیوں اور اپنے کالے کرتوت کو دیکھیں گے، تو نبی نہیں جواب دیں گے بلکہ الہی آواز خدا آئے گی کہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ تو اس میں کوئی دو ٹکراؤ نہیں ہے کہ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اللہ نے انہیں شہداء بنایا ہے اور وہ ہیں گواہ، لیکن یہ جواب جو ہوگا ان امتیوں کو اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، عظمت پیغمبر سبحان اپنی اللہ، جگہ کے اوپر محفوظ رہے گی۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور معاملہ بھی ہے جس میں حلیمہ سعدیہ والا واقعہ ہے کہ اس کے اندر مطلب اور کوئی معصوم جو ہے اور کجا یعنی کہ جو خاتم النبیین ہیں ان کی رضائیت کے معاملے میں کہ ایک عورت کی طرف جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے نسبت دے دی جاتی ہے، اس پہ بھی بے شرمی آج تک موجود ہے، اس پر سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا چیز؟ کیا آپ نے سوال کیا؟ جو رضائیت کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی عورت نے دودھ پلایا جو کہ مسلمان بھی نہیں تھی، تاریخ جناب میں نام پیش حلیمہ کیا سے جاتا متعلق نہیں نہیں ایک جی ہاں جی کہ جناب حلیمہ نے انہیں دودھ پلایا، ہوں
یہ غذائیت سوال کے آپ حوالے کا سے کیا تھا؟ اس پہ جی اس پہ اختلاف کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کلمہ نہیں گو نہیں، نہیں تھی، کوئی بعض وجہ کہتے ہیں کہ اختلاف تھی۔ نہیں ہے. آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس کے اوپر تفصیلی بحث کی ہے. ریاحین الشریعہ نام کی کتاب ہے، اور مرحوم محلاتی نے کتاب لکھی ہے، اس پر تفصیل سے بحث کی ہے. دو نظریے ہیں اس سلسلے میں. ایک نظریہ یہ ہے کہ شرفاء اور اکابر قریش کی یہ روش تھی کہ وہ اپنے بچوں کو ملازمات کے حوالے کرتے تھے، جیسے آج بھی اشراف کے گھروں میں نوکر اور ملازم رکھے جاتے ہیں. اسی طرح سے اس زمانے کے اشراف کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنے لیے ملازمین کو رکھتے تھے. تو جناب حلیمہ سلام اللہ علیہ کے لیے یہ ہے کہ وہ دین حنیف کے اوپر تھیں، وہ یہودی نہیں تھیں نہ عیسائی تھیں، دین حنیف کے اوپر تھیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جس چشمہ شیر سے نبی اکرم کو پلایا ہے، کسی کو بھی اس سے شیر نہیں پلایا تھا. اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ جس چشمہ شیر کی طرف وہ بار بار بچے کو لے جا رہی تھی نبی اکرم کو، نبی ادھر منہ نہیں لگا رہے تھے، چونکہ وہ رواں اور دواں تھا چشمہ شیر. پیغمبر اسی خشک چشمہ شیر کی طرف بڑھ رہے تھے جس میں کبھی دودھ نہیں اترا تھا. تو اللہ کو یہ بھی دکھانا تھا کہ ابھی سے سمجھ لو یہ وہ صاحب اعجاز ہے جو ایک خاتون کے چشمہ شیر میں جو مدتوں سے کبھی بھی ایک قطرہ شیر نہیں رکھتا تھا، دودھ نہیں رکھتا تھا، اس میں دودھ آ سکتا ہے. اگر بے جان حصہ جسم میں جان پیدا ہو سکتی ہے تو بے جان امتوں اور بے جان انسانوں میں حیات ایمان بھی پیدا ہو سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم رحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب عمران فضل صاحب بسم اللہ. خوش آمدید. بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور ماشاءاللہ. یہ میں ایک سوال بھی ہے میرا یہ بسم اللہ کہ جب ہم بیان کرتے ہیں، ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک سے جتنے مومن ہیں وہ تو سارا پوری ہسٹری جانتے ہیں یہ کیا کچھ ہوا. لیکن وہ لوگ جو سن کے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ وہ اسپیشلی ٹارگٹ کرتے ہیں صحابہ کو کرتے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ پروگرام میں جب کسی کا نام لیا جائے تو اس کی ایکٹیویٹیز بھی بتایا جائے کہ وہ نبی پاک کے دور میں اس کی ایکٹیویٹیز کیا تھی. ایکٹیویٹی کیا تھی؟ کیا کرتا تھا صحیح، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے، کیونکہ ہمارے جو دوسرے فرقے ہیں ہمارے، مگر آگا بعض کی ایکٹیویٹی ایسی ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی نا بچوں کے سامنے، خواتین کے سامنے. لیکن ہے چند کیا کہتے ہیں حکومت کے جو ان کے جو چلا رہے تھے ان کے طریقے کو بتانا چاہیے کہ یہ کیسے ہوتی. ٹھیک. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہم ان کے بارے میں کرتے ہیں بات، یہ تو حقیقت کتابیں بنی ہوئی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو اپنی ہمارے سنت جو ہے وہ تو رجوع ہی نہیں کرتے، بیچارے سنے سنا کہ یقین کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارا تو عزم ہے یہی کہ ہم شروع سے دلائل دے کے ہمیشہ لاجیکلی باتیں کرتے ہیں. جزاک اللہ. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے اہل سنت کے فرقہ جتنے بھی فرقے بنے یہ تو نہ ان کو دلائل دے دیں، قرآن کے دلائل دے دیں، ان کو حدیث کے دلائل دے دیں، تو وہ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں یہ وہ پرانی یاد آتی جاتی رہی ہے، یہ ہے وہ. بات یہ ہے کہ یہ صرف ان کو مانتے تھے جو ان کے بزرگ ہیں. یہ اپنے بزرگوں پہ چلتے، کسی بھی فقہ کو اٹھال کے دیکھ لیں. پروردگار جس کے اذان تک علم کو پہنچانا چاہتا ہے اور ہدایت پہنچانا چاہتا ہے، اس میں کوئی بات ہے موسمی بھائی علی بھائی کہ یہی تو پرابلم رہی ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی لاجیکل بات کی جائے تو یہ لاجک تو مانتے نہیں. ایون قرآن کو بھی ریفرنس کر دیں گے، اس کو بھی مانیں گے. چلیے دعا کریں گے انشاءاللہ یہ پروردگار سب کے قلب تک ہدایت پہنچائے. بہت شکریہ عمران فضل صاحب، جزاک اللہ. ٹائم میرے پاس بہت کم ہے. بہت اچھا لگا آپ شامل ہوئے، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
قبلہ بس تھوڑا سا ہمارے پاس وقت ہے، میں چاہوں گا کہ ایک ایک سوال کی اور جو ہے وہ جسارت کروں قبلہ عابدی صاحب. مولا امیر المومنین کی لسان مبارک سے، اس طرح سے آپ نے بھی فرمایا، قبلہ نے بھی اس پہ بات کی کہ رسول اللہ کا تعارف، کامل تعارف آپ نے پیش کیا، مگر مسلمانوں کی کتابوں میں کچھ اور تعارف ہے، امیر المومنین کی زبان سے کچھ اور تعارف ہے. تو یہ دو تعارف ہو گئے. اب اور آج تک ان صحیحین کو بھی غلط ثابت نہیں کیا گیا اور اسی پر ڈٹے میں ہیں، جس کی وجہ سے یہ میسج پوری دنیا میں صحیح نہیں پہنچ پایا، اور کبھی کارٹون بنا دی جاتے ہیں، کبھی کچھ. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ اصل میں بہت ہی دشوار گزار مسئلہ ہے. دیکھیں، جہاں تک پیروان اہل بیت کا تعلق ہے، ان کے لیے بہت آسان اس لیے ہے پیغمبر اسلام کی عظمت کو سمجھنا کہ وہ اپنی مجلسوں میں، اپنی تقاریر میں یا علماء کی تقاریر میں، اوور آل کتابوں میں، یعنی ان کے پاس جو بھی میٹر ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس ریسورسز ہیں، وہ اہل بیت کے ذریعے سے آئے ہیں. وہ اہل بیت سے جو ہے رسول اللہ کو سمجھ رہے ہیں، جانتے ہیں. اور مثلا امام حسین کی تعریف، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ رسول اللہ کا ذکر کیا کریں؟ رسول اللہ کا ذکر کیا علی کا ذکر رسول کا ذکر نہیں ہے؟ کیا حسین کا ذکر رسول کا ذکر نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی آپ ایسا قائد بتا دیں، یا کوئی بھی جو کسی بھی ایک فیلڈ میں بہت زبردست شہرت پا گیا ہو، اس کا بیٹا بھی ویسے ہی نکلا ہو، اس کا نواسا بھی ویسے ہی نکلا ہو، اس کے پرپوتے بھی ویسے نکلو، پر نواسے بھی، یعنی اور اس کے آگے تک 12 بیٹے ایک جیسے ہوں، ایسے نکلے ہوں. سبحان اللہ. دکھائیں. ہاں اللہ، تو یہ تو دکھائیں. تعریف اس کی ہے کہ جس کے خاندان میں سب اس جیسے نکلے ہیں. کیا کہنے، تاریخ بشریت میں ایسا لیڈر آپ کو نہیں ملے گا. میں قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسلامی ہسٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اوور آل ہیومن ہسٹری کی بات کر رہا ہوں کہ ہیومن ہسٹری میں کوئی بھی ایک ایسا مشہور انسان دکھائیں جو کسی فیلڈ میں مشہور ہوا ہو، اور اسی جیسے پھر اس کے افراد اس کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں ویسے ہی آگے، علاوہ ظاہر ہے کہ اس منصب کے. لیکن باقی صفات اور شہرت اور عظمت اور علم اور حلم اور شجاعت، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ویسے ہی پائی جا رہی ہوں. تو ایک سے زیادہ ایک گھرانے میں کوئی بڑی شخصیت پیدا نہیں ہوتی. تو یہ رسول اللہ کی تعریف ہے. تو ہمارے لیے تو آسان ہے سمجھنا، اس لیے کہ ہم جس کا بھی ذکر سنتے ہیں، کسی بھی امام کا، کسی ولادت شہادت کے موقع پر، کربلا میں ابھی ہم نے امام حسین کا ذکر کیا، ابھی ہم جب کربلا جاتے ہیں 40 میں، جہاں بھی ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ہے کہ کیا کہنے کہ جب حسین ایسے ہیں تو رسول کی عظمت کیا ہوگی. یہ تو ہمارے ذہن سبحان اللہ. مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارے دیگر برادران اسلامی کا. وہاں چونکہ ریسورسز دوسرے ہیں، اس طرح کے ہیں کہ آپ ان کو بیان بھی نہیں کر سکتے. بھی یہ صاحب بیان کر رہے تھے میرے بھائی کہ بھئی آپ جو ہے نا اس کا ذکر کریں. آپ نے بہت صحیح جواب دیا. کیسے اس کا ذکر کریں؟ کیسے کریں؟ وہ مانے ان کی کیا بیان کریں کہ جو آج بھی ان کتابوں میں موجود ہیں جن کو صحیح کتابیں کہا جاتا ہے. یعنی کہ شرم سے سر آپ کسی عام انسان کی طرف ایسی باتیں منسوب نہیں کر سکتے. عام یعنی ہمارے اور آپ کے لیے وہ باتیں نہیں کہی جاتی جو ان کتابوں میں پیغمبر اسلام کے لیے کہی گئی ہیں. اور اب ظاہر ہے کہ جب سورس وہ ہوگا پیغمبر اسلام تو ایک مشکل ہوگی. تو ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ ہم بس مختصر آخری ایک منٹ میں کہ ہم وہی بات کریں کہ یہ جو پیغام اسلام ہے، قرآن کی حقیقتیں ہیں اور مطالب ہیں صحیح، اور پیغمبر اسلام کا تعارف ہے، اہل بیت کے ذریعے سے دنیا تک پہنچانے کی کوشش ہم کرتے رہیں. ہمارا کام کوشش کرنا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. صحیح، بالکل صحیح. قبلہ حسینی صاحب کی طرف جاؤں گا، اور صرف ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 4 منٹ سے 5 منٹ صرف بچیں. اس میں ہم نے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. ہفتہ وحدت کے حوالے سے قبلہ جو پیغام ہے امام خمینی کا کہ اس کو 12 سے 17 تک ہفتہ وحدت مل کے مناتے ہیں، تو اس کے اندر جو بیچ میں ایک ٹولہ شریر ٹولہ ہے، اس کا کیا کیا جائے اور اس کو کس طرح سے بہتر انداز میں ہم منا سکتے ہیں، اور کیا اس سے استفادہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، امام خمینی نے جو یہ ہفتہ وحدت کی داغ بیل ڈالی، یہ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن کی مختلف آیتیں ہیں. کیا میری آواز نہیں جا رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے.
بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، بسم اللہ۔ قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں جن آیتوں میں پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یعنی قرآن مجید کہتا ہے کہ ہمیشہ انسان کو طاغوت کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ امام خمینی کا مقصد یہ نہیں ہے، چونکہ وہ خود متکلم ہیں ہفتہ وحدت کے، انہوں نے یہ بات کہی کہ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ شیعہ سنی ہو جائے، سنی شیعہ ہو جائے، اپنے عقیدوں کو نہیں بدلنا ہے بلکہ اتحاد جسم پیدا کرنا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے انگلیاں جو ہیں وہ سب چھوٹی اور بڑی ہیں، ایک انگلی ایک جیسی نہیں ہے، لیکن جب لقمہ اٹھانے کی بات آتی ہے تو سب ایک جیسے ایک مرکز کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں انگلیاں اور سب جمع ہو جاتی ہیں۔ تو امام خمینی کا مقصد تھا کفر اور طاغوت کے مقابلے میں تم سب اکٹھا ہو جاؤ، جیسے ہماری انگلیاں لقمے کے لیے اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آج ساری دنیا اسلام کی دشمنی پر کمر بستہ ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اگر اس وقت عالم اسلام متحد ہے، عالم اسلام متحد، حکمراں نہیں ہیں، اگر حکمراں بھی اسلام شناس ہو جائیں تو یقیناً اس وقت دنیا کی کسی طاقت کو بھی، آج یمن میں کیا ہو رہا ہے، آج فلسطین میں ہو رہا ہے، آج افغانستان میں جو حادثے ہو رہے ہیں، یہ سب اسی لیے ہو رہے ہیں۔ یہ سب کون کرا رہا ہے؟ سامراج جو استعمار کرا رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ گھر کے اندر اتحاد نہیں۔ اگر حکمراں متحد ہو جائیں، اور عوام تو متحد ہیں، عوام میں شعور ہے، حکمراں بکے ہوئے ہیں، اور یہ خریداری ہر دور میں رہی۔ شمر آیا تھا حضرت عباس کو خریدنے کے لیے، اس کے پہلے کی بھی بہت سی تاریخیں ہیں جس میں افراد خریدے گئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہفتہ وحدت فقط استعمار اور کفر کے مقابلے کے لیے ایک دعوت دی ہے امام خمینی نے۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں اپنے تینوں مہمانان گرامی کے کہ آپ نے شرکت کی۔ حجت الاسلام والمسلمین آغا سید سبطین کاظمی صاحب، حجت الاسلام والمسلمین قبلہ حسین مہدی حسینی صاحب، قبلہ مولانا محبوب مہدی عابدی صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے، تینوں مہمانان گرامی کہ ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، مگر ہفتہ وحدت جب اپنے پورے زور و شور کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ علمی نقاشات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہماری اور